बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजी शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब अल्लाह के महबूब का पार्ट नंबर 10 सफ़ा नंबर 103 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमुल्लाह जब अपने बाकमाल मुर्शद शेहुल शयूख हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमुल्लाह की खिदमत में बाजियाब हुए तो ये इंतज़ार रहा कि हज़रत शेहुल शयूख हरका पहनाएंगे। एक रात ख्वाब में देखा कि एक बड़ा आरास्ता मकान है जो अनवारो तजलियात से जगमगा रहा है। दरमियान में एक मुरस्सा तख्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। दाएं जानब हज़रत शेहुल शयूख 10 बस्ता खड़े हैं और करीब ही चंद हरचे लटके हुए हैं। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि हज़रत शेखुल शयूख ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया कि मैं कदम बोसी हासिल करूं। रसूलुल्लाह ने उन लटके हुए हरकों में से एक हरके की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये हरका बहाउद्दीन को पहनाओ। हज़रत शेखुल शयूख ने इरशाद की तामील की। फिर अलीउल सुबह मुझे तलब किया। जब मैं हाज़िर हिदमत हुआ तो देखा कि वही मकान है और उस तरह बिल्कुल वैसे ही उसी तरह हरचे लटके हुए हैं। हज़रत शेखुल शयूख ने वही हरका जिसकी जानब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था उतार कर मुझे पहना दिया और फरमाया, ए बहाउद्दीन, यह हरका रसूलुल्लाह की बख्शिश है और मैं दरमियान में सिर्फ एक वास्ते की हैसियत रखता हूँ, किसी को बगैर इजाज़त नहीं दे सकता। फिर हुक्म दिया, अब तुम मुल्तान जाकर हदायत हल्क में मसरूफ़ हो जाओ। एक नौजवान जमींदार 12 बरस से दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे मगर रसूलुल्लाह की ज़ियारत न हुई थी। हालांकि दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत थी, बहुत जतन किए मगर गोहर मुराद हाथ ना आया कि रसूलुल्लाह मुझसे नाराज़ हैं, लिहाजा ऐसी जिंदगी से क्या हासिल, और खुदकुशी के लिए एक दरख्त पर चढ़ गए। रस्सी का फंदा गले में डाला और दूसरा दरख्त की टहनी से बांधकर कूद पड़े। दराज से लटके अभी तड़प ही रहे थे कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और उन्हें कमर से पकड़ लिया। रस्सी टूट गई और ख्वाब में दीदार के खुशबख्त तमन्नाई को हालते बेदारी में जारी आंख से शर्फे ज़ियारत हासिल हो गया मगर ताबे दीदार ना लाते हुए गिर कर बेहोश हो गए। शहीद नबी के ताबे होता है, नबी शहीद के ताबे नहीं होते। जब शुहदा जिंदा हैं तो कुरान पाक के बयान करदा इस कानून के मुताबिक अंबिया भी जिंदा हैं और रसूल पाक जो तमाम अंबिया के सरदार और इमाम हैं वो भी उसी तरह जिंदा हैं जिस तरह अपनी हयात मुबारका में इस दुनिया में मौजूद थे और अब भी उसी तरह मौजूद हैं। दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल में है कि जब कोई बंदा रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजता है तो सारे पर्दे हट जाते हैं और वह बंदा बराह रास्त रसूलुल्लाह के रोज़ा मुबारक के सामने आ जाता है। रसूलुल्लाह नूर थे या बशर, और आपको गैब का इल्म था या नहीं, इस सिलसिले में रसूलुल्लाह की उम्मत में 2 ग्रोह काम कर रहे हैं। एक ग्रोह रसूलुल्लाह के बारे में दिमागी सोचो विचार से काम लेता है। ये लोग जब दिमाग को इस्तेमाल करते हैं तो इस किस्म के सवालात उनके जहन में उभरते हैं कि हजूर नूर थे या बशर, और आपको गैब का इल्म था या नहीं। और ऐसी गुस्ताखी भी सामने आती है जब कुछ लोग रसूलुल्लाह को बड़े भाई का दर्जा दे देते हैं, जिससे इस्लाम की इमारत ही ढेर हो जाती है, क्योंकि बड़े भाई से इख्तलाफ और लड़ाई भी हो सकती है, जबकि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से ऊंची आवाज़ में बात करने से भी मना फरमाया है और आपकी अतात को अपनी अतात करार दिया है। इरशाद मुबारक है कि जो मेरे महबूब से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। दूसरा तबका रसूलुल्लाह से दिली और कल्बी ताल्लुक़ रखता है। कल्ब इसलिए सही फैसला करता है कि वो दिमाग के मुकाबले में
عقل کے بجائے نور کا وجدان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں مومن کے دماغ میں رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ بشر بھی ہیں اور بحیثیت خاتم النبیین، رحمت للعالمین اور اللہ کے محبوب نور ہیں۔ اب اگر رسول اللہ بشر نہ ہوتے تو رسول اللہ اپنی امت کی بشری کمزوریوں کے لیے کس طرح رہنمائی فرماتے؟ رسول اللہ بازار تشریف لے جاتے تھے، کاروبار کرتے، کھانا کھاتے تھے، آپ نے شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے بھی تھے، انہوں نے جہاد بھی فرمایا، اس کے لیے ان کے اندر بشری تقاضا موجود تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے جیسے بشر تھے۔ بشری تقاضے موجود ہونا ایک الگ بات ہے اور ان کا استعمال کرنا الگ بات ہے۔ مثلا ایک عام آدمی جب کسی بشری تقاضے کو استعمال کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کی اپنی ذات، اولاد، بیوی یا ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو وہاں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ نے بشری تقاضوں کی تکمیل میں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی۔ رسول اللہ نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو نہ صرف لوگوں نے رسول اللہ کو بے پناہ تکالیف دی، بلکہ انہیں طرح طرح کی پیشکش کی کہ بادشاہ بن جائیں، مال و زر قبول فرما لیں یا خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کر لیں، لیکن رسول اللہ نے کسی بات کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اللہ ایک ہے، یہ جو تم نے 360 بت بنا رکھے ہیں یہ بیکار ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی کے مطالعے سے ہم ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے جس بشری تقاضے کو بھی پورا کیا اس میں ان کی اپنی ذات کی بجائے اللہ کی ذات شامل تھی، جبکہ ہمارے سامنے اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ میں بشری تقاضے یعنی بھوک، پیاس یا نیند نہ ہوتی تو نوع انسانی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ یہ ہم میں سے نہیں، یہ تو ماورائی مخلوق ہیں، اور ہم ان کی پیروی کس طرح کریں؟ جیسے ہم فرشتوں کی تقلید نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں بھوک، پیاس اور جنس کا جذبہ نہیں ہے۔ فرشتے الگ مخلوق ہیں اور انسان الگ مخلوق ہے، انسان ان کی تقلید نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے انہیں بشری تقاضوں کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح دنیا میں پیدا کیا۔ اسی نظام کے تحت ان کی پرورش ہوئی اور ان تمام جذبات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری جو انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک عمل اور ہر لمحہ اللہ کے لیے وقف تھا۔ رسول اللہ نے دیگر انبیاء کی طرح ان تمام بشری تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ نوع انسانی کو توحید کے پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ بحیثیت پیغمبر بحیثیت بشر یہ مشاہدہ رکھتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اور رازق اللہ ہے جو ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے پیغمبران علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تقاضے خالق کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، جبکہ ایک عام بندے کی زندگی کے تقاضے اس کی اپنی ذات، برادری یا قوم تک محدود ہوتے ہیں۔ عام انسان یہ تقاضے وسائل سے منسلک کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں۔ رسول اللہ باعث تخلیق کائنات اور نور اول ہیں۔ حضور کلندر بابا اولیاء رحم اللہ سے میں نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ رسول اللہ کی بشریت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن رسول پاک کا یہ ارشاد کہ سب سے پہلے میرا نور بنا اور اس نور سے کائنات بنی کا کیا مطلب ہے؟ آپ رحم اللہ نے فرمایا کہ صورت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے جو سارا نور ہے۔ اللہ نے اپنے اندر سے تھوڑا سا نور نکالا اور اسے ساری کائنات بنائی۔ جس نور سے کائنات بنی ہے اس نور کی اپنی کوئی بساط یا بنیاد تو ہونی چاہیے۔ تو پہلا نور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جدا کیا وہ رسول پاک کا نور ہے، اور کائنات
रसूल पाक के नूर से बनी। अल्लाह ताला ने ये कानून बनाया है कि तजलियात के नज़ूल का पहला कदम रसूल पाक है, और रसूल पाक को अल्लाह ताला ने मंबाए अनवार बना दिया है। रसूल पाक का तजलियात व अनवार रोशनी और ताकत का नज़ूल होता है, और एक जनरेटर की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नूर को सारी कायनात में तकसीम कर रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने लिए इरशाद फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, यानी अल्लाह आलमीन को तहलीक कर रहा है, आलमीन के लिए वसाइल फ्राहम कर रहा है और आलमीन को ज़िंदगी अता फरमा रहा है। और रसूलुल्लाह के लिए कुरान पाक में इरशाद है, वमा अरसलनका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ए मोहम्मद, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलमीन का रब अल्लाह है, एक मुकम्मल ताकत, तवानाई, नूर अला नूर है। नूर ऐसी रोशनी है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह की तजल्ली के हामिल रसूलुल्लाह हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद मुंतहिब फरमाया और मुंतहिब करके सारे अनवार और रोशनियाँ रसूल पाक के अंदर मुंतकिल की और रसूल पाक से सारी कायनात को तकसीम कराई, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। मैं आलमीन का रब हूँ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और आपके ज़रिए हयात वसाइल, इल्म, सलाहियत या कायनात में जो कुछ भी है वो तकसीम करता हूँ। कायनात एक दुनिया का नाम नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया की तरह अरबों दुनियाएं हैं। मैंने किताब कलंदर शौर में लिखा है, एक किताबुल मुबीन है। कुरान पाक में किताबुल मुबीन का तस्करा इस तरह है, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबुल मुबीन। फिर लोहे महफूज है, बल हुआ कुरानुल मजीद फी लोहे महफूज। इस तरह इनका अलग अलग तस्करा कुरान पाक में मौजूद है। इल्म लदुन्नी के हामिल सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस, अहले बैत और औलिया अल्लाह रूहानी उलूम की तशरीह में फरमाते हैं, एक किताबुल मुबीन में 30 करोड़ लोहे महफूज हैं। हर लोहे महफूज में 80,000 हजीरे हैं। हर हजीरे में 1 खरब मुस्तकिल आबाद निज़ाम शमसी हैं। हर निज़ाम शमसी में 7, 9, 11 या 13 सितारे और सियारे हैं। कंप्यूटर से भी हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि एक किताब मुबीन में कुल कितनी ज़मीनें, कहकशानी निज़ाम, चाँद और सूरज की ज़िंदियाँ रिकॉर्ड हैं। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में अनवार तकसीम करने के लिए जिस ज़ात का इंतखाब फरमाया वो रसूलुल्लाह हैं। यहाँ गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन फरमाया, रहमत दुनिया नहीं कहा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इन आलमीन में इंसानों जैसी महलूक भी हैं और दीगर महलूकात भी आबाद हैं। कहीं महलूक ट्रांसपेरेंट है, कहीं स्याह है और कहीं नौरानी है। इन तमाम आलमीन में जहाँ कहीं भी ये बेशुमार महलूकात आबाद हैं, वहाँ रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप इस मादी दुनिया में बशर हैं, और इस दुनिया में जहाँ रोशनी की महलूक आबाद है, बहसीयत रोशनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं। फरिश्तों की दुनिया में जहाँ नूरानी महलूक आबाद है, रसूलुल्लाह बहसीयत नूर बशर हैं। फरिश्तों की दुनिया में जहाँ नूरानी महलूक आबाद है, रसूलुल्लाह बहसीयत नूर बशर हैं। यानी रसूलुल्लाह जिस आलम में हैं, चाहे वो मादी आलम हो, रोशनी का आलम हो या ट्रांसपेरेंट आलम हो, बहसीयत बशर के मौजूद हैं। और इन आलमैन में अल्लाह की तजलियात व अनवार मुहैया करने की हैसियत से नूर भी हैं। अल्फाज में रसूलुल्लाह की तारीफ बयान नहीं हो सकती। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि
اگر تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک ہم ویسا ہی سمندر اور بھی لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین اور رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ رب العالمین کے کلمات اور رحمت کی باتیں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر رحمت للعالمین کی رحمت کو تلاش کیا جائے تو سارے الفاظ ختم ہو جائیں، لیکن رسول اللہ کی تعریف باقی رہے گی۔ اللہ کے بعد بزرگ ترین مقام رسول اللہ کا ہے۔ رسول اللہ سے عقیدت کس طرح ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اللہ کی راہ میں مال دینے کی دعوت دی، جس میں تمام صحابہ اکرام نے حصہ لیا اور مسجد نبوی میں سامان کا ڈھیر لگ گیا۔ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا گھر کا آدھا سامان ہرد و نوش لے کر باقی سب لے آیا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو گھر کا سارا ہی سامان لے آیا ہوں اور اہل خانہ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ہمارے لیے محبت اور عقیدت کی ایک بے مثال ہے۔ رسول اللہ سے جتنی بھی محبت ہو سکے وہ کم ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب جائیں اور عقیدت کو پا لیں تو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ سے عشق و محبت کا تعلق نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے اپنی محبت اور تعلق کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور مومنین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ بہت مہربان اور محبت کرنے والی شفیق ہستی ہے، اور وہ رحیم و کریم ذات اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے امتی کی ضرور بخشش فرمائیں گے۔ ہمیں اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو اپنے اتحاد اور اتفاق کے لیے بنیاد بنانا چاہیے، نہ کہ امتی مسلمہ اس مسئلے میں تفرقہ کا شکار ہو۔ اگر رسول اللہ کا حقیقی تعلق نصیب ہو جائے تو پھر اس قسم کے خیالات ذہن میں نہیں آتے کہ رسول اللہ نور تھے یا بشر، یا یہ کہ انہیں غیب کا علم تھا یا نہیں۔ وہاں تو صرف ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ ہمیں اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے کہ وہ عشق کا رنگ لیے ہوئے ہو اور عقیدت میں داخل ہو جائے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی نسبت حاصل ہے۔ ہمیں نسبت محمدی سے اپنے دل و دماغ اور ظاہر و باطن کو یکساں طور پر رنگین کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، اور ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے اور بندے مخلوق ہیں۔ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو مخلوق کو محبت سے پیدا کرتی ہے، اور اتنی شفیق اور مہربان ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی قائم رکھنے کے لیے تمام ضروریات اور زندگی کے لیے وسائل فراہم کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے، اور نیک اعمال کی جزا میں راحت اور آرام کا مقام جنت بنائی ہے۔ تمام پیغمبر اور رسول اللہ ایک ہی بات کہتے رہے اور اس دعوت کا پرچار کرتے رہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑو اور اللہ کو شریک نہ بناؤ۔
بت پرستی نہ کرو، اللہ نے محبت کے ساتھ تمہاری تخلیق کی ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے بارے میں پیش گوئی کرتے رہے کہ سب سے آخر میں اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو انعام و اکرام رکھے ہیں ہم سب تو اس کا ضمیمہ ہیں۔ ہمارے بعد سب سے آخر میں ایک بندہ پر اللہ کے انعامات اور اکرامات کی تکمیل ہوگی، جو دراصل اللہ کی پیش کردہ امانت کی تکمیل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے اپنی امانت سماوات، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی تو ان سب نے کہا کہ ہم اس امانت کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے یہ بار ہمارے کندھوں پر ڈال دیا تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے اندر کتنی زبردست چیزیں بنا رکھی ہیں جن میں بے پناہ قوت اور صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح پہاڑ کتنی قوت رکھتے ہیں، لیکن زمین، آسمان اور پہاڑوں نے کہا کہ ہماری صلاحیت نہیں ہے، اور پہاڑ نے کہا کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آسمانوں میں فرشتے بھی ہیں جن میں گروہ میکائیل اور گروہ جبرائیل بھی شامل ہیں۔ ان سب کو اللہ نے اپنی امانت پیش کی۔ ان میں سے انسان نے یہ امانت اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ بے شک انسان نے جلد بازی اور جہالت میں اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب اللہ نے اپنی امانت پیش کی اور انسان نے اسے اٹھا لیا تو پھر یہ اللہ کی مشیت بن گئی کہ اس امانت کی تکمیل ہو اور شعور انسانی اتنا طاقتور ہو جائے کہ یہ امانت پوری کی پوری اس کے اندر منتقل ہو سکے۔ شعور انسانی کے اندر سکت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ آدم کی اولاد میں شعوری وسعت پیدا ہو سکے۔ آدم کے بعد دوسرے پیغمبر آتے رہے اور شعوری سکت جمع در جمع بڑھتی گئی۔ جب 1,24,000 انبیاء کے شعور ایک جگہ جمع ہو گئے اور 1,24,000 شعور کی مجموعی صلاحیت رسول اللہ کو منتقل ہو گئی تو اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن میں نے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی تمام نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری کر دیں اور دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ نعمت پوری ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ صلاحیتوں کی تکمیل ہو گئی اور شعور اتنا طاقتور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کے امین بن گئے۔ اس کا عملی مظاہرہ واقعہ معراج ہے۔ شعور انسانی کی بلوغت اور وسعت کا یہ واقعہ بے مثال ہے۔ رسول اللہ کو معراج اس لیے حاصل ہوئی کہ ان کی سکت اور ہمت 1,24,000 انبیاء کی مجموعی سکت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تارے کی قسم جب وہ اترے، تمہارے رفیق نہ راہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، نہ خواہش نفس سے کوئی بات کرتے ہیں، مگر وہی جو انہیں وحی کی جاتی ہے، انہیں نہایت قوت والے طاقتور نے سکھایا۔ پھر اس نے اپنا جلوہ فرمایا جب وہ آسمان بری کے بلند تر کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے 2 کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ پھر اپنے بندے پر وحی فرمائی جو بھی فرمائی۔ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہ دیکھا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں سے ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو اس کو ایک بار اور بھی جلوہ فرما دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے نزدیک جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ بے شک انہوں نے اپنے رب کی کتنی ہی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ رسول اللہ معراج سے اپنی امت کے لیے الصلوات معراجۃ المومنین کا تحفہ لے کر آئے۔ قرآن پاک میں ہے،
بے شک نماز فواہشات، منکرات اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کر کے مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا ہے اور فواہشات منکرات سے بچ جاتا ہے۔ آج بے شمار لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ منکرات اور فواہشات سے بچے ہوئے ہیں؟ سمجھا یہ جاتا ہے کہ نماز اپنی جگہ اور بے حیائی، بے ایمانی، دغا بازی، جھوٹ اپنی جگہ۔ نماز الگ کام ہے اور برائیاں الگ کام ہیں۔ جبکہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ کر فحشات اور منکرات سے نہیں بچا تو کسی بھی صورت اس نے نماز قائم نہیں کی۔ نماز کا مطلب اور پیمانہ ہی یہ ہے کہ انسان فحشات اور منکرات سے بچ جائے۔ رسول اللہ نے اپنی معراج کے ساتھ ساتھ مومنین کی معراج کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ نماز مومنین کی معراج ہے۔ نماز کے سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ 50 نمازوں میں سے 5 نمازوں کے لیے رسول اللہ 9 مقامات نیچے آ کر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے واپس آتے جاتے رہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ مقام محمود پر فائز ہیں جو چھٹے آسمان سے 9 مقامات بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام یا درجہ کم کرنا مقصود نہیں، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ چھٹے آسمان اور مقام محمود میں واضح فرق ہے۔ رسول اللہ کی کوئی بات نعوذ باللہ افس نہیں، بلکہ رسول اللہ کا ہر عمل اور ہر قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ کی کوئی بات حکمت سے حالی نہیں۔ تو الصلوات معراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کو پورے حقوق و آداب کے ساتھ قائم کرے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا منکشف اور روشن ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ مرتبہ احسان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ احسان کے ایک درجے میں مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اعلیٰ درجہ میں مومن یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مومن کو صلاۃ یا نماز کے ذریعے غیبی دنیا کا انکشاف ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے۔ جب وہ اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ سے زیادہ اور بڑا تو کوئی غیب نہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن مرتبہ احسان کے پہلے درجے میں یہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ مومن صحیح معنوں میں پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرے تو وہ مرتبہ احسان میں داخل ہو جائے گا۔ آداب سے مراد یہ ہے کہ پاک صاف ہو، جگہ پاک ہو اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، قبلہ رو ہو۔ یہ نماز کے ظاہر اور جسمانی آداب ہیں، لیکن نماز کے روحانی آداب بھی ہیں۔ وہ یہ کہ نماز میں مکمل یکسوئی ہو اور آپ کے اندر یہ کیفیات مرتب ہوں، اور آپ یہ محسوس کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ الصلاۃ معراج المومنین ان بندوں یا مومنین کو حاصل ہوتی ہے جو نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ کی معراج یہ ہے کہ رسول اللہ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اس طرح قائم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ مومن کی معراج اور رسول اللہ کی معراج میں فرق ہے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ تک جو قربت حاصل ہوئی وہ 1,24,000 انبیاء کو نہیں ملی۔ مسلمان بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر رسول اللہ مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آپ ایک آدمی کے نام سے واقف ہیں اور دوسرے آدمی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے۔ جیسے آپ ایک ادیب کی تحریر سے متاثر ہو کر اسے جانتے ہوں اور دعویٰ کریں کہ میں اسے جانتا ہوں، جبکہ دوسرا فرد اس ادیب کے ساتھ شب و روز میں رہتا ہے، اس کے روزمرہ کی معمولات اور دلچسپیوں سے واقف ہو اور اس کا ذاتی دوست ہو، اس دوسرے فرد کو زیادہ قربت ہوگی۔ واقعہ معراج میں جو سعادت اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا آپ ہی کے لیے محسوس ہے۔
بلکہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف رسول اللہ کو ہی یہ گوہر مقصود ملا۔ اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دوستی سے مشرف ہوئے اور صلات کی صورت میں مومنین کے لیے معراج لے کر آئے۔ معراج النبی کے سلسلے میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ صلات کے ذریعے مومنین کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اصل معراج تو بہت بڑا درجہ ہے جو 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ رسول اللہ کی طرز فکر بھی مومنین کے لیے معراج ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔